बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात में भी इजाफा हो रहा है। खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो 2 बार उनका हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ और आपके सामने वो विजुअल्स भी मौजूद हैं जिसमें खान साहब का हेलीकॉप्टर एक मैदान में उतरता है जहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और फिर वो वीडियोस पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर वायरल भी हुई। लेकिन किसी ने क्या इन्वेस्टिगेशन की कि हेलीकॉप्टर क्यों ख़राब हुआ और फ़नी ख़राबी किस वजह से पैदा हुई और एक मुल्क का सरबराह उसका हेलीकॉप्टर इस तरह से बार बार ख़राब होना, क्या ये इत्तफाक है? और फिर हमने व्यूअर्स ये भी देखा कि आज़म सवाती का एक बयान मौजूद है जिसमें वे कहते हैं कि पहाड़ी के ऊपर कौन मौजूद था, रॉकेट लॉन्चर लेकर कोई खड़ा था जब सवात में इमरान खान जलसा कर रहे थे। तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन क्या किसी ने की? नहीं की। इमरान खान पर कातलाना हमला किया जाता है वज़ीराबाद में, मुलजिम नवीद को आपने पकड़ लिया, उससे इन्वेस्टिगेशन हुई और उसे कहा गया कि जनाब ये मजहबी जुनूनी है। लेकिन उस जुनूनी के हवाले से क्या किसी ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई? फर्द जुर्म आयद होती है, वो इनकार कर देता है और कहता है कि जनाब क्योंकि म्यूजिक बज रहा था इसे मैंने हमला कर दिया। और ये बुनियाद बनाई गई पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को जान से मारने की, जो एक प्लानिंग थी। पाकिस्तान के अंदर मुलजिम नवीद किस हाल में है, कहाँ उसे रखा गया, किस किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसकी ऑडियोज वीडियोस किस तरह पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर चलाई जाती हैं, रियासत उस वक्त क्या कर रही थी, जिनके नाम आ रहे हैं उनसे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों नहीं होती, ये तमाम सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जिस वकील को मुलजिम नवीद के साथ खड़ा किया गया, जो उसका वकील है, ये वही वकील है जो जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस की तैयारी करता है। वो जजेस जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर दें, तो क्या ये सब कुछ एक हुस्न इत्तफाक है? क्या पाकिस्तान के अंदर सब चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि तमाम इशारे किसकी तरफ हैं और इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए कौन इस वक्त कौन सा घनौना खेल जो है वो खेल रहा है। व्यूअर्स, तिहाड़ जेल से अडयाला जेल तक 2 कैदी हैं जो अपनी आज़ादी के लिए इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। एक अपने लोगों की आज़ादी के लिए अपनी आज़ादी को कुर्बान करता है तो दूसरा हकीकी आज़ादी के लिए डील टेबल पर मौजूद है, उससे इनकार करता है। तिहाड़ जेल के अंदर आपको मालूम है कि आज़ादी जो कश्मीर की है और इससे रिलेटेड जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें वहाँ रखा जाता है और तिहाड़ जेल के जो हालात हैं ख़ासतौर पे कश्मीरियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। यासीन मलिक साहब जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से उन्हें सज़ा दी गई उम्र कैद की, रियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के हवाले से और दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस होने का जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया, अदालत ने उन्हें सज़ा दे दी। अब तिहाड़ जेल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये मैं खबर आपके सामने व्यूअर्स रख रहा हूँ और फिर इसे हम कंपेयर करेंगे कैदी नंबर 804 के साथ जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है और उसे किस किस्म के हालात के अंदर रखा गया। क्या तिहाड़ जेल का मंजर हमें अडयाला जेल में भी देखने को मिल रहा है? और बैरिस्टर सैफ ने आज जो तशवीश उन्हें जिसका इजहार किया, इसके पीछे बुनियादी नुक्ता क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। कश्मीर मीडिया सर्विस है जी, और ये खबर है 12 अगस्त 2024 की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी रहनुमा के वजन में गुज़श्ता 2 माह के दौरान नुमायां कमी हुई है। उन्हें ज़रूरी तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है जिसके बायस उनकी जान खतरे से दो चार है। यासीन मलिक का अदालती अहकामात के बावजूद ना तो इलाज मुआवजा कराया गया और ना ही ज़रूरी टेस्टों के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। और इसके साथ साथ मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान भारतीय फौजियों की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले 2 शहरियों में से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये खबरें यासीन मलिक के हवाले से आपको कश्मीर मीडिया सर्विस और भारत के अंदर भी और कश्मीर के मुख्तलिफ अखबारात और दुनिया जो जिसको एक्सेस हासिल है वो रिपोर्ट कर रही है कि यासीन मलिक को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए किन हालात में तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया, सहूलियात नहीं है। यही मंजर है ना आपके सामने कि एक फ्रीडम फाइटर है और उसके साथ रियासत यानी गासिबाना कब्जा जिसने कश्मीर के अंदर किया हुआ है वो क्या कर रही है। अब जो दूसरी खबर है और कैदी नंबर 804 की हालत जो इस वक्त जेल के अंदर है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, मकसद दोनों तरफ एक ही था। और बैरिस्टर सैफ ने जो खबर इस वक्त दी है, जो मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ जेल में मुलाकातों पर पाबंदी पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं।
عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سے کارکنان میں انتہائی تشویش ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حراست میں لیے گئے شخص کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی؟ ہمارے ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کو بھی غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ غیر قانونی طور پر حراست میں سرکاری اہلکاروں اور پی ٹی آئی ورکرز پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تشدد کی تصدیق کے بعد اہلکاروں کو نشان عبرت بنائیں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اراکین ملک لیاقت اور انور زیب خان کو بھی غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا گیا۔ صوبائی کابینہ کے رکن ملک لیاقت کو بھی غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ شریف خاندان کی نجائز حکومت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے، اور یہ ایک طرح سے فیڈریٹنگ یونٹ کے اوپر حملہ ہے۔ 60 کے قریب جو سرکاری ملازمین ہیں ریسکیو کے اور دیگر محکموں کے، اس وقت وہ زیر حراست ہیں اسلام آباد میں۔ ان کو پکڑ لیا گیا، ان کی گاڑیوں کو پکڑ لیا گیا، اور اب مقدمہ چلایا جا رہا ہے دہشت گردی کا ان کے اوپر۔ جسٹ امیجن کریں کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف یہ کارروائی کر رہا ہے، وفاق دوسرے صوبے کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، تو اس طرح آپ تو بغاوت کے راستے پہ چل پڑے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ سرکاری مشینری آپ نے استعمال کی ہے تو اس کے سر کانسیکوینسز ہوں گے۔ کل کو کے پی کے اندر آپ اگر جلسہ کرنے جائیں اور اپنے ساتھ اسکواڈ لے کر جائیں گے، یا پھر کوئی بھی سرکاری اہلکار جس کا پنجاب سے تعلق ہوگا، تو لوگ یہ جو نفرت کے بیج آپ اس وقت بیج رہے ہیں، تو اس کا ایک ری ایکشن آئے گا۔ تو خدا کے لیے ریاست کو ریاست کے خلاف مت لڑائیں اپنی سیاست کے اندر۔ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا نا کہ ایم این اے کو پکڑ لیا، فلاں ایم پی اے کا گھر مسمار کر دیا، انگوٹھے لگاؤ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن کبھی بھی سرکاری اہلکاروں کو اس طرح نہیں پکڑا گیا۔ سرکار جو حکم دے گی آپ وہی کریں گے نا۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ جو کچھ پنجاب کے اندر پولیس کی طرف سے کیا گیا، کل کو خان صاحب کی حکومت آئے اور عمران خان نے تو کہہ رکھا ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، تو پھر آپ کی کوئی دلیل کام نہیں کرے گی۔ دہشت گردی کے مقدمات پوری پولیس ڈپارٹمنٹ اور جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، بنی گالہ پر حملہ کیا، زمان پاک میں حملہ کیا گیا، ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی ہوگی۔ اور اکراس دا بورڈ سرکاری ملازمین حکم کا غلام ہوتا ہے جی، اور جو اسے حکم ملے گا وہی کرے گا، لیکن ریاست جب اسے استعمال کرے گی اپنی سیاست کے لیے، تو کل کو لوگ نا دونوں طرف سوچیں گے کہ ہم نے ساتھ جانا ہے، اور اگر ہم گئے تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوگا، اور ادھر بھی ان لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ 60 کے قریب یہ اہلکار ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت ہی ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے ان کی بازیابی کے لیے، چونکہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہے بلکہ انہیں ایک طرح سے اغوا کیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کا مسودہ منظر پر لانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اس درخواست کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے بغاوت کی۔ وہ پاکستان کے نظام کے خلاف اس وقت ایک باغی کے طور پر کھڑے ہیں۔ انہیں پاکستان کے سیاستدان اور ان کا جو اصل چہرہ ہے یہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اب چونکہ ان کی اپیرنس پاکستان میں تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہوتی ہے، اور اب انہوں نے کیا کہا ہے اس درخواست کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں آئینی ترمیم کے مسودے کو منظر عام پر لانے کی درخواست جو ہے وہ کی گئی۔ عدالت عالیہ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں بھی عوامی رائے لی گئی، اور اس طرح مجوزہ آئینی ترمیم میں بھی پبلک ایٹ لارج کو رائے دینے کا حق ملنا چاہیے۔ ایک دن میں آئینی ترمیم پاس کرانا جمہوری اور پارلیمانی اصولوں کی نفی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اپنے قوانین بھی کسی مجوزہ قانون سازی کو آفیشیل گزٹ میں پبلش کرنے کا کہتے ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ کم از کم پبلک ایٹ لارج کو اس آئینی ترمیم پر رائے دینے کے لیے 8 ہفتے کا وقت جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ سر اس ملک کے اندر آپ ریفرینڈم کروا لیں نا، اور ریفرینڈم کروائیں، پتہ لگ جائے گا اس حکومت کے خلاف اور اس آئینی پیکج کے خلاف، چونکہ ترامیم کا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے۔ میں نے آپ کو نا بہت ماہ پہلے یہ بات بتائی تھی کہ آئینی پیکج کے اندر یہ بار بار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وقت سپریم کورٹ پاکستان میں آئینی درخواستوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے چہرے جھوٹ بول بول کر کالے پڑ گئے، پھٹکار جھلک رہی ہے ان کے چہروں سے۔ پاکستان کی عدالتوں میں، سپریم کورٹ پاکستان میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جنہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ سپریم کورٹ کے لیول تک جائیں۔ آپ ہائی کورٹ کے اندر کیسز کے جو نمبرز ہیں انہیں کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، یہ آپ نے آئینی پیکج کے اندر نہیں بتایا۔ آپ لورڈ جوڈیشری جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے، آپ نے کتنے جوڈیشل کمپلیکس بنائے، آپ نے ججز کی تعداد میں کتنا اضافہ کیا۔ جب 250 کیسز ایک جج کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر لگے ہوں گے تو وہ کس طرح سے انصاف کے تقاضے پورے کرے گا؟ پھر وہاں پر تاریخ ہی آپ کو ملے گی۔
کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی. فاروق ایچ نائک مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس سوال کا جواب جو ہے میں ضرور دینا چاہوں گا, اور ہم نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی تو کیوں نہیں کیا گیا. سرکار آئینی ترامیم کے اندر جوڈیشل ریفارمز اگر آپ نے لے کر آنے ہیں تو ترمیم یہ کریں کہ جوڈیشری کے اندر لوور جوڈیشری میں ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے گا, اور قانون لے کر آئیں کہ کسی جج نے اگر اس نظام کو اس کے اصل حالت میں جس طرح سے آئیڈیلائز ہم کرتے ہیں ویسا اس کو بنانا ہے تو پھر آپ کو تعداد کم کرنی پڑے گی کیسز کی, ججز کی تعداد کو بڑھا کر. لیکن کوئی اس پر بات نہیں کر رہا, اور جو مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں انہوں نے ویورز اب یہ درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ لے کر گئے. اعتراض لگے گا جی, وہ کہیں گے پہلے ترمیم تے ہوندے ہو پھر اسی کچھ کریں گے. ہاں, مسودے کی حد تک یہ بات ضرور سوچی گئی اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کم از کم پاکستان کی عوام سے اس کا مسودہ شیئر کیا جائے, پبلک انفارمیشن ہو جس مسودے کو. اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک مسودہ جو پاکستان کی عوام جس کے اوپر اس کو آپ نے لاگو کرنا ہے, جن کی وجہ سے یہ نظام ہے, ان کے ساتھ شیئر کر دیں, پبلکلی اسے اویلیبل کر دیں, لوگ اسے پڑھیں, اس پہ اپنی رائے دیں, اور پھر عوام کو بھی فریق بنایا جائے. سپریم کورٹ پاکستان میں پتہ ہے کہ غلطی ہو رہی ہے بار بار. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جی 763A, اور انہوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر دی کہ آپ ووٹ دیں اور آپ کو ووٹ دینے کا حق ہے, فلور کراسنگ کریں. لوٹوں کی جو فیکٹری آپ نے ملک کے اندر چالو کر دی ہے, لیکن جو اصل اس کے اندر فریق تھا وہ پاکستان کی عوام. آپ نے ABC کو ووٹ دیا, ایک مینڈیٹ پر ووٹ وہ لے کر جاتے ہیں, ایک ایجنڈے پر, ایک منشور پر لے کر گئے, لیکن آپ نے سارے کا سارا اختیار اس کو دے دیا, اس کی مرضی کے ساتھ سے جوڑ دیا کہ وہ جس مرضی جماعت کو آگے ووٹ دے. پاکستان کی عوام کو آپ نے یہاں سے مائنس کیا ہے. یہاں پر بھی آئینی پیکج کے اندر عوام کو آپ مائنس کر کے کچھ شخصیات کو آپ آگے لے کر آ رہے ہیں. یہی اس پوری درخواست کا جو ایسنس ہے. ویورز, میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, اور پاکستان کے اندر جو ندیم پنجوتا صاحب ہیں, بہت ہی انتظار پنجوتا, بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ پتہ ہی لگا ہے جی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. عامر مغل صاحب نے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جی ٹویٹ کیا گیا کہ انتظار پنجوتا کا اغوا شرمناک ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ریاست ظلم بڑھاتی جا رہی ہے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی کو اٹھانا ہوتا ہے تو پھر بھلے وکیل ہی کیوں نہ ہو. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وکلا کو نہیں اٹھایا جاتا, وہ دیکھ لیں اس ظلم کو کہ اس ملک کے اندر وکلا کو کیسے اٹھایا جا رہا ہے. شہباز گل صاحب نے کیا کہا کہ انتظار پنجوتا کا اغوا شرمناک ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ ریاست ظلم بڑھاتی جا رہی ہے. انہوں نے بھی خیر اس کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا. اچھا, اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے ویورز رکھ دیتا ہوں کہ بندے پورے کرنے کا مشن اس وقت حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ خوف کے بادل ہیں, کھایا جا رہا ہے, اور خطرہ بھی ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے. 10 تاریخ سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے ہے, ابھی تک تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, لیکن شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد اس پر دوبارہ جو ہے کام شروع کیا جائے گا. مین وائل کچھ اور لوگ جو نظر نہیں آتے وہ کیا کام کر رہے ہیں. خبر ویورز یہ آئی ہے کہ عادل بازئی کا پلازہ مسمار کرنے کے بعد اب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جوید اقبال وڑائچ کا نمبر لگا ہے, اور ان کا ڈیرہ گرانے کے لیے سرکاری مشینری وہاں پر پہنچ گئی ہے. اور جوید اقبال وڑائچ NA 172 رحیم یار خان سے تحریک انصاف کے MNA ہیں, اور وہاں پر بھی اب یہ کارروائی کی جائے گی. اگر نمبرز پورے ہوتے اور یہ کانفیڈنٹ ہوتے نا تو پھر یہ اس طرح سے لوگوں کے گھر مسمار نہ کیے جاتے جو اس وقت جو ہے کام کیا جا رہا ہے. ویورز, الیکشن کمیشن کے اندر ایک درخواست تھی, اور اسلام آباد کے 3 حلقوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے, اور اس کے اندر وہاں پر فیصل چودھری جو ہیں وہ پیش ہوئے, اور انہوں نے کچھ باتیں چیف الیکشن کمشنر کو کہی, بلکہ ایک طرح سے جھاڑی پلائی. فیصل چودھری یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے مابین سخت جملوں کا تبادلہ, آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. چیف الیکشن کمشنر. پھر انہوں نے فیصل چودھری نے کیا کہا کہ آواز نیچے رکھ کے بات کریں, ہم یہاں پر آپ سے بے عزتی کروانے نہیں آتے. سر وہاں پر بھی غصہ ہے کہ یہ آئینی پیکج لا کیوں نہیں رہے, میری ایکسٹینشن کا معاملہ آگے بڑھ کیوں نہیں رہا, اور اگر سپریم کورٹ پاکستان میں اصلی منصف آ گئے, جسٹس منصور اور چیف جسٹس اور باقی ججز بیٹھ گئے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو یہ سارے کا سارا غصہ آج فیصل چودھری پر نکالنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے. میں ویورز آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں. عمران خان کی ملاقات کا یہ معاملہ تھا, اور اس کے اوپر حکومت جو کچھ کر رہی ہے, درخواست لے کر گئے پاکستان تحریک انصاف والے, اور اس میں جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی جو وکلا سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ڈویژن بینچ کے سامنے لے کر جائیں, اور وہاں سے یہ حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا. لہٰذا اب
پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کا دروازہ تو کھٹکھٹا رہی ہے، لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے، تحریک انصاف جو چاہتی ہے عمران خان سے ملاقات ہو، عمران خان سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ ویورز، حالات خطرناک اس لیے بھی ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے 5 دنوں سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کے سیل کی بجلی کو بند کر دیا گیا ہے، عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ یہی حال بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی ہے، اور وہاں پر بھی اسی قسم کے کچھ حالات ہیں، اور بشریٰ بی بی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ضروریات زندگی کی جو بیسک چیزیں ہیں اس سے بھی بشریٰ بی بی کو دور رکھا جا رہا ہے۔ ان کی بھی جو ہے ضمانت ہو جانی تھی، لیکن اب یہ ضمانت کل تک چلی گئی ہے، اور کل دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی۔ ویورز، یہ ہماری ایک مختصر سی نشست تھی آج۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔